जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वक्त था कि अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब जो है वो अवॉइड करता था इंडिया को, और इंडिया समझता था कि हम अब जो है वो ज़्यादा करीब नहीं जा सकते इंडिया के भी, सऊदी अरब के भी, बिकॉज उसकी मेन जो वजह वो यही है कि पाकिस्तान का बड़ा असर रसूख है। दैट यूज टू बी वन ऑफ द लॉजिक जो कभी वो दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज़ जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज़ की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकॉनमी। 52 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अभी मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी साउथ इंडिया से फॉर उम्रा पिलग्रिम्स। ठीक है जी। अ, इस साल 2024 में 1.37 मिलियन, 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा। ठीक है जी। और जो इंडियंस हैं वो वर्क और जो टूरिज्म के साथ भी जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ कि मुसलमानों के लिए ज़ाहिर बात है सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है होली प्लेसेस हैं, सारा कुछ है। सो द सऊदीज़ अंडरस्टैंड कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो आए, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका वो हो। अब सऊदी अरब ने सारे अपना वीज़ा रेगुलेशन चेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस और ये सारे आ सकें। मैंने जैसे पहले कहा कि अब जो इंडियंस हैं, जो सऊदीज़ हैं, वो इंडिया को एज ए इकोनॉमिक मार्केट देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया इंडिया ने, इस सेंस में कि G20 में वो आए थे। G20 के बाद वो रुक गए एक दिन, और फिर उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया। उनको जो है वो स्टेट गेस्ट, अब जारी बात है उनको पता है ये इज़ द नेक्स्ट किंग्स, इंडियंस को पता है, तो उन्होंने कहा क्योंकि किंग है तो फिर किंग को किंग का ही दर्जा दो। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर उसका फुल प्रोटोकॉल रखा, और उनको जो है वो स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया। उनके डेलीगेशन आए थे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि ये जो सऊदीज़ हैं वो इंडिया आए हुए थे, और इंडियन मिनिस्टर्स भी बैठी हुई थी साथ। और वो इंडियन मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट करने आए थे, जो इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं सऊदी अरब में, जो सेक्रेड सिटीज़ हैं। क्योंकि जो सऊदीज़ थे वो तो सारे सऊदी अरब को उन्होंने बनाया हुआ था जी, वो एक वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम था। तो उन्होंने कहा यार ये जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है इसकी वजह से तो लोग हमारे पास आते ही नहीं है। लोग कहते हैं यार ये तो हमें ये रिचुअल्स नहीं करने देते, वो रिचुअल्स नहीं मुसलमान कहते थे हमें करने देते। उन्होंने कहा यार ये पीछे करो इसको एंड ट्रीट देम एज ए कस्टमर। सो एवरी मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड इज ए कस्टमर फॉर द सऊदीज। सो नाउ वो जो नियोम सिटी बन रहा है रेड सी के ऊपर, वो क्या है बेसिकली, दैट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, दैट इज रीडिफाइनिंग सऊदी अरेबिया। उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक बात कर दी। उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप करें उम्रा, आप करें ज़ियारात, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लें, आप जाएं नौम, वहाँ पे आप पार्टी करें, घूमें फिरें, मौज मारें। आप दुबई ना जाएं, आप कतर ना जाएं, आप वहाँ नौम से रेड सी के ऊपर सारा इंतज़ाम होगा आपके लिए, पार्टी भी करें, और वहाँ से आप अपने घरों को वापस आ जाएं। यहाँ पहले आप जो है, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो कहते हैं जी हम पहले जाते हैं दुबई, वहाँ करेंगे पार्टी, घूमे फिरेंगे, याशी मारेंगे, और वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ उम्रा करेंगे और वापस अपने मुल्क या जिस काम में जाना है। सो सऊदीज़ को भी समझ लगी। उन्होंने कहा यार तेल तो हमारा ख़त्म हो रहा है, तो अब क्या करना है। और उन्होंने कहा जी इस तरफ चल पड़ो। सो दे हैव वो जो उनका जो जो ट्रेडिशनल एक था ना कंफर्ट जोन, मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द रहना है। ये जो हमने गलती की है 75 साल के, हम सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द रहे हैं, या फिर उनके पास गए हैं जिनके पास डॉलर थे। ये हमने गलती की, जिसकी वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि आज हमारा स्वाय वेस्ट यूरोप, अमेरिका हमें को जानता ही नहीं है। आप चले जाएं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, आप इंडोनेशिया और इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आसियान इंडिया समिट होती है, अभी G20 से पहले मोदी साहब वो समिट करके आए थे। ठीक है जनाब। इंडिया के मलेशिया के साथ जो है वो बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, अगर बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारा वो पाम ऑयल एंड बहुत कुछ लेते हैं। सारी उन्होंने अपने ताल्लुकात उधर भी कायम रखे हैं। अफ्रीका में देखें
کینیا کو کل انہوں نے $251 ملین کی کریڈٹ لائن دی. انہوں نے اپنے تعلقات ٹھیک. ہم کیونکہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اسلامک نان اسلامک، اسلامک نان اسلام، سو مسلم نان مسلم، اس میں سارا جو تھا نا وہ جنہوں ساڈے پنجابی لفظ کہتے ہیں ریڑھی کاٹ دینی، اچھا ریڑھی کاٹ دی آپ نے. ٹھیک ہے جی. ہم نے سوچا یار وہ تو اچھا ایسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، پھر اسلامک ان اسلامک اور انہی میں جو ہے وہ رہیں گے. انڈینز جو تھے وہ انہوں نے کاروبار کیا، انہوں نے اپنے بزنس مین کو فریڈم دی. ہمارا بزنس مین پیمپرنگ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اب انڈیا سعودیز آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ہم انڈین پلگرمز چاہیے. اچھا پاکستان میں آ کے اتنا لمبا چوڑا سعودیز یہ ہمیں نہیں بتاتے. انہوں نے پتا کہ 97% مسلمان نے انڈیا کی انہوں نے ہیزیٹیشن ختم کی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم زیادہ بڑے تعداد میں آئے ہیں اور ہم ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ان کو پتہ، انہوں نے سعودی ایئر لائن تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی انہوں نے ایک ریاض ایئر لائن جو شروع کی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک لگژری ایئر لائن ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ جدہ مدینہ یہاں پہ سارے انڈیا سے جہاز اڑیں گے، یہاں پہ اتریں گے. اور ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ انڈین جو جنرلز ہیں آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی سعودی عرب کا ریسنٹلی 2 سال پہلے آئی تھنک جنرل نروانہ جو کہ ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا سعودی عرب کا. سو دیٹ واز کانسیڈرڈ فرسٹ آف آل. اور انڈیا نے کہا کہ جی ہماری مسلمان فوجیں ہیں ہم آپ کو وہ دیں گے، اگر آپ کو کہیں پہ چاہیے آپ نے ان کو ڈیوٹی پہ لگانا ہے تو مسلمان فوجی ہمارے پاس مسلمان جنرل ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی جو پاکستان کی طرف سے آتا ہے نا اس کو تھوڑا انڈیا ذرا ان کی ہیزیٹیشن دور کریں. سعودیز بھی انڈینز کی ہیزیٹیشن دور کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں ہمارے پاس رہیں. انہوں نے اپنا عمرہ ویزا 90 دن کا انٹروڈیوس کرا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 48 گھنٹے میں وہ کہتے ہیں ہم انڈین کو ویزا دیں گے. بھائی ویزا کس کے لیے دیں گے؟ بھائی ان کو پتہ ہے یار اس کو جلدی ویزا دو، آئے پیسے کام کرے، آ کے جو ہے وہ موج مارے، اپنی گھومے پھرے، یاشی بھی کرے، آ کے اپنی ریلیجیس ریچولز بھی ادا کرے اینڈ آل دیٹ. ابھی تو انہوں نے اور آسان کر دی ہے. انہوں نے کہا میجورٹی آف دا پیپل ہو ہیو دی امریکن اور شینجن ویزا تو آپ کو تو آن ارائیول ویزا دے دیں گے. اف یو ہیو یوٹیلائز یور امریکن اینڈ شینجن ویزا ونس، کم آن دی ایئرپورٹ، گیٹ دا ویزا آن اسپاٹ اور جاؤ جدھر مرضی گھومو، 90 دن کے لیے موج مارو. سو اب انڈین ٹورسٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کرنا ہے یا جیسے بھی کرنا ہے وہ کرے. آپ انڈین کو تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کے پاس برٹش ویزا بھی ہے تو آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آن ارائیول ہی اسٹاپ اوور کریں ہمارے پاس ریاض میں ابو جدہ میں، وہیں آپ کو دے دیں گے. سو دے آر کنسیڈرنگ انڈیا ایز اے مارکیٹ. اور یہ جو جتنی وہ تشہیر کرنے آئے ہوئے تھے ابھی، ٹھیک ہے جی، تاکہ انڈیا کے جو عمرہ پلگرمز ہیں جو پلگریمیج کے لیے لوگ ریڈی ہیں ان کو ہم کہہ سکیں کہ پائن آؤ. اور یہ نریندر مودی نے یہ کیا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان تو پیچھے ہٹ گیا. پاکستان اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ ہم نے یمن کی جو جنگ تھی وہ جیسا بندے ہی نہیں فوجی نکل لے. انہوں نے کہا یار ہے چنگے ساڑھے یار نے انہوں نے مروا دیا. ٹھیک ہے. سو پاکستان کہتا تھا اگر ہم اپنے فوجی بھیج دیتے تو ہم نے پھر مسلمان سے لڑتا. ٹھیک ہے. سعودیز تو لڑ سکتے تھے بیکاز وہ تو ان کو نیبرنگ کنٹری تھا اس وقت ان کا معاملہ تھا. وہ تو ایک ہیجمونک پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے that we wanted an hegemony in the region and for that hegemony they need to have a complete control. تو اس وقت سمجھ رہے تھے کہ یہ جی سی سی کی جنگ ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا پاکستان کو لاؤ. پاکستان نے نو کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں لڑیں گے. حالانکہ بڑی اچھی لوکریٹو آفر ہے. مجھے تو پتا چلا تھا $12,000 پر سولجر منتھ کے دے رہے تھے. لیکن پاکستان نے بڑا سے کہتے ہیں نا سمجھدار فیصلہ کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ان کو سمجھ لگی کہ یہ امریکہ ہمیں ویپن نہیں دے رہا ہے، جرمنی بھی کہہ رہا ہے ہم ویپن نہیں دیں گے. یہ خشوگی والا واقعہ ہو گیا. پاکستان بھی پیچھے، ہمیں کوئی رزلٹ بھی نہیں ملے، ہم کیا کر رہے ہیں. پھر محمد بن سلمان کیونکہ پاور میں آ رہے تھے، انہوں نے ویسٹ کو بہت کچھ بیچنا تھا، انہوں نے ساتھ میں انہوں نے کہا یار یہ تو سارا چیزوں کو ریورس کرو. سو وہ انڈیا کے بھی قریب، انہوں نے قطر سے بھی تعلقات ٹھیک، یو اے کے ساتھ جو مسئلے مسائل تھے وہ بھی I2U2 بنایا. سعودیز were not happy that India is there. So that is why they have this recent انڈیا مڈل ایسٹ یورپ جو کوریڈور تھا they had محمد بن سلمان اور وہ سارے ادھر تھے. لیکن ابھی اس کوریڈور کو مٹیریلائز ہونے میں بہت زیادہ وقت چاہیے. primarily the Indians want it to happen لیکن nobody is interested much میری انڈرسٹینڈنگ میں. I may be wrong in this obviously لیکن جب اسٹیٹس انٹرسٹڈ ہوتی ہیں تو اس وقت موومنٹ ہلچل بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں وہ جو ڈپلومیٹک مینوورنگ ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ علی گل بات کوئی نہیں.
حالی صرف ایویں ہی جو ہے نا اب اور مزے کی بات ہے سعودیز کہتے ہیں کہ جی انڈینز نے تو ہماری جو کنٹریبیوشن ہی بہت زیادہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اکانومی میں سوشل انگیجمنٹ میں کلچرل میں اکیڈیمیا میں بہت سارے ٹیچر ہیں وہاں پہ جو پڑھاتے ہیں سارا کچھ اینڈ آل دیٹ. اب ہمارا یہ ہے کہ انڈینز چاہتے ہیں. میں اگلے دن I was listening to a French scholar, Christopher Jeffler, here in Islam Abad, تو اس نے کہا کہ دی انڈین ڈیاسپورا، حالانکہ وہ ساری کی ساری تقریر جو ہے he was very critical of مودی، لیکن وہ اس نے جو تقریر کی اس میں اس نے کہا دی انڈین ڈیاسپورا از نون ایز اے ماڈل ڈیاسپورا ان دا ویسٹ، بیکاز ان کی کمپلینس کم ہیں، کام وہ زیادہ کرتے ہیں. چودراہٹ تو ہمارے اندر ہے نا، پاکستانی یہ کہتے ہیں یار ایسا پینٹ جا کے فیکٹریاں بھی لانیاں نے، کوٹھیاں بھی لینیاں نے، لینڈ کروزراں بھی لینیاں نے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی وہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں نہ، پھر وہ کوئی مذہبی رولا ہے ان کا. ہمارا یہ ہے کہ آدھے جو ہیں وہ تو آپ وہ جتنے بھی سٹیبنگ کے انسیڈنٹ فرانس میں ہوئے وہ پاکستانی پائے گئے. سعودیز نے، مجھے یاد ہے کہ جس دن فرانس میں سٹیبنگ ہوئی تھی تو عرب نیوز نے بڑا پیپر چھاپا اس نے، اور اس سارے عرب نیوز کے پیپر کو اس نے فرانس کے فلیگ بنا دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ اسٹینڈ وتھ فرانس. اور وہ تھا کیا؟ وہ مسلم فنیٹکس تھے جنہوں نے حملہ کیا رشین ادھر فرانس میں. سو دیٹ واز اے میسج. ادھر پاکستانی تھے جو کہہ رہے تھے اللہ اکبر اور اس طرح کی چیزیں، اور مولوی اور فلان ٹمکان، اور ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں اس میں سے کئی لوگ بڑے خوش تھا اندروں، دیکھو اسلام جو ہے نا مطلب وہ دی دہشت اتنے بھی پھیل گئی. مطلب دیٹ از ہاؤ. بٹ دی انڈین ڈیاسپورا ڈزنٹ ڈو، دے ڈونٹ گیٹ انٹو آل دیز، ان چیزوں میں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو یہ وہ جو ابھی انڈین جو ہیں ٹھیک ہے جی، سننے میں آیا تھا کہ انڈین جو ہیں وہ پاکستانی تو اس دفعہ گئے نہیں حج کے لیے زیادہ. حج واز ویری ایکسپینسو، اٹ واز اباؤٹ مور دین 2 ملین اور اراؤنڈ دس، یا 1.1 ملین 2 ملین تھا جو چیپ حج ہے لانگ 40 دن کا. جو مہنگا تھا وہ 22-25 لاکھ روپے ہے. 25 لاکھ از لائک آپ دیکھ لیں اس میں 7-8 ہزار $USD ہے، 6-7 ہزار $US تقریباً اتنا بنتا ہے پاکستانی. تو کس کے پاس اتنا زیادہ ہے یہاں پہ پیسہ کہ وہ $7,000 جا کے لگژری حج لگا دے. ٹھیک ہے. سو لوگ جو ہیں وہ گئے ہی نہیں ہیں. جو خالی تھی، جن لوگوں نے بھی پاکستان میں حج کے لیے اپلائی کیا وہ سارے تو سارے رہ گئے. سو پاکستان جو ہے بیکاز آف اٹس پاورٹی اینڈ غربت میں بھی ہمارے لوگ وہاں نہیں جا پائیں گے. اور ادھر انڈیا میں پیسہ ہے تو سعودیز کیم ہے، انہوں نے کہا بھائی پیسہ لو ان سے، ان کو کیوں ہم نے روکا ہوا ہے. سو ون دیم، ون دیر ٹرسٹ، ان کا ٹرسٹ جیتو. سو دے آر وننگ دی سعودی دی انڈین ٹرسٹ. اینڈ اسی طرح انڈین جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ایکسیس بڑھے، کیونکہ $80-90 ارب کی ساری مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے. ان ٹرمز آف ریمیٹنس فار انڈیا $100 کی ہوگی میرا خیال ہے. the last time I saw the statistics were around this. So ان کو یہ چیز ہے. سو اور آپ کو پتہ ہے کہ مودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ مودی صاحب نے جتنی بھی مارکیٹ تھی اس کی مڈل ایسٹ کی وہ وڑ گئے نے. انہوں نے کہا یار چاکے تے لاؤ اپنے انڈینس کے، ہم اب اس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کا انوائرمنٹ UAE دبئی میں ہے اور مڈل ایسٹ میں ہے، جتنا ایڈوانس اور ماڈرن ہو گیا، ساڑھے کو لیبر ہی نہیں، اسی رہ گئے ہیں پیچھے. ساڑھے کو لیتے کھوتا مشینہ نے ادھر انہوں نے دیکھا دنیا کی کیا کیا چیزیں کر لی. ہمیں وہ ہمارے پاس وہ لیبر نہیں ہے یہاں پہ. تو ہم تو وہ کھوتا لیبر بھیجیں گے یہاں سے. وہ مینز کہ وہ بس بیچارے انسان تو ہوتے ہیں لیکن جانوروں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے ڈونٹ ہیو اینی رائٹس اینڈ آل دس. سو انڈینز جو ہیں دے ول ڈو سم اسمارٹ ورک کریں گے. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے پڑھ لی ہے، پھر وہ باہر سے ایکسپیرینس لے کے تو ادھر آ گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بیٹھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ملک کے قریب ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں، سو انڈینز آر وہ مودی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ مڈل ایسٹ کے قریب ہوں، آپ کے پاس اچھا ہے. ابھی دیکھیں نا جس طرح محمد بن زید نے ان کو ٹریٹ کیا ہے. سو آئی تھنک وہ جو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ اٹس این اکنامک اسٹوپڈ، سو اٹس این اکنامک اسٹوپڈ. So everybody is looking for economy. So every pilgrim that flies from India, ظاہر بات ہے sends $US to the Saudis. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا ہے، ہمارے لوگوں کے پاس وہ فائنینشیل اسٹرینتھ نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے we won't be in a position to put to give dollars to the Saudis because ہمارے لوگ وہ نہیں افورڈ کر سکتے. مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے تو جو ادھر سعودیز ہیں
وہ بڑے سارے فری عمرے اور حج کرواتے ہیں، تو ہمارے منسٹر اور صدر اور وزرائے اعظم لمبی لمبی لسٹیں بھیج دیتے ہیں سعودی ایمبیسڈر کو کہ پائیں ایسا ہی ساڈے انے عمرے، وہ کہن ڈے نہیں جناب 15 کرو، کہندے نہیں یار 35 کرو، وہ اپنے بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماما پھپھی فری عمرے حج کرانا چاہتے ہیں. سو وہ سعودیز وہ آگے سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اور ان کو ایک دفعہ تو مجھے پتہ چلا دیر واز اے پاکستانی پریزیڈنٹ، آئی وانٹ نیم ہم، اس نے تو مانگا ان سے، اس نے کہا بھائی ہمیں وہ the Saudi ambassador in Islamabad few years back, not now, few years back in the last previous decade میں انہوں نے کہا یار آپ ایسے کریں ہمیں اتنی عمرے دے دیں، حج دے دیں. آئی تھنک 35 وہ مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو 15 کی کیپیسٹی ہے. تو سعودی ایمبیسڈر واز ناٹ آنسرنگ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو دی کمانڈر آف دی آرم فورسز، کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز وچ از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں انفارچونیٹلی دے میک بلٹل ٹو دا کنٹری. سو وہ دیٹس وائی دے آر کمنگ انڈیا اور کہہ رہے ہیں پائن پیسے دیو تو عمرے کرو، جمع کراؤ پیسے. تھینک یو.